This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, साबिक़ डायरेक्टर कालाबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर होने की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ता मैंने आपसे जो गुफ्तगू की थी उसका मौजू था सराइकी वसेब या जनूबी पंजाब और पानी का मसला। और पिछली गुफ्तगू में, जो कि इस मौजू पर पहला हिस्सा था इसका मौजू का, तो मैंने आपकी खिदमत में जनूबी पंजाब या सराइकी वसेब को जो पानी के शदीद बहरान का सामना है उसकी संगीनी से मैंने आपको आगाह किया था, और उन वजूहात से भी जिन वजूहात से हमारे इस वसेब को इस कदर संगीन मसला पानी की कमी का दरपेश है। आज इस दूसरे हिस्सा में मैं आपकी खिदमत में वो तजावीज़, वो मशवरे में पेश करूँगा जिनसे हम इस बहरान पर काबू पा सकते हैं या इसकी कम से कम इसकी शिद्दत को हम कम कर सकते हैं। नाज़रीन, जो पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की थी वो ये की थी कि हमें 20 मिलियन एकड़ फुट पानी इस सराइकी वसेब को ज़रूरत होती है तकरीबन रबी की फसल के लिए, जबकि हमारे पास, चूँकि हमारे 3 मशरकी दरिया जो हमारा कुदरती वसीला था, ज़रिया था पानी का, वो तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया के हवाले हमने कर दिया वो वसीला। तो अब हमारा मुकम्मल तौर पर जो इन्हिसार है इस वसेब का वो हो गया है उन 3 मगरबी दरियाओं पर, चनाब, झेलम और सिंध, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में है। और इसी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 2 डैम बनाए गए, मंगला और तरबेला, जिनमें तकरीबन 14 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश रखी गई। और इन डैमों में पानी कहाँ से आता है? क्योंकि जो मंगला है वो दरिया झेलम पर है और तरबेला दरिया सिंध पर, और हमारी वो नहरें जो कि दरिया सतलुज, दरिया रावी से निकलने वाली नहरों से हमारी जो ये सराइकी वसेब सैराब होता था, आबपाश होता था, अब हमारा मुकम्मल तौर पर जो इन्हिसार है वो मगरबी दरियाओं पर हो गया है, चनाब, झेलम और सिंध। और इन दरियाओं से लिंक कैनाल के ज़रिए 14 राब्ता नहरों के ज़रिए जो पानी है वो हमारी नहरों को मिलता है, उन नहरों को जो कि सतलुज और रावी से निकलती थी। सतलुज और रावी तो खुश्क हो गए, अब इन नहरों को, राब्ता नहरों के ज़रिए पानी मिलता है मगरबी दरियाओं से। अब खरीफ की फसल के दौरान, चूँकि वो तकरीबन मानसून का सीज़न होता है, हमारे दरियाओं में पानी होता है,
जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो महीने हैं, आप जानते हैं कि बर्फ पिघलने से भी और बारिशें होने से भी इन 4 महीनों में हमारे दरियाओं में पानी आता है और हमारी डायरेक्ट हमारी राब्ता नहरों के जरिए हमारी नहरों को ये पानी मुयस्सर आ जाता है, मिल जाता है। लेकिन सर्दियों में जब रबी की फसल काश्त होती है अक्टूबर नवंबर में और अप्रैल में जाकर उसकी जो होती है कटाई होती है, इन 6 महीनों में हमारे दरिया बिल्कुल खुश्क होते हैं और हमें पानी मिलता है मंगला और तरबेला डैम से। कि मानसून के दिनों में जब दरियाओं में ज़्यादा पानी होता है तो हम उस इजाफी पानी को ज़ख़ीरा कर लेते हैं और फिर सर्दियों में जब दरिया खुश्क हो जाते हैं, दरियाओं में पानी नहीं होता, तो हम इसी डैम्स के पानी को जो है हम अपने उसके लिए अपने ज़राअत के लिए अपनी फसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इन 14 मिलियन एकड़ फुट पानी जो कि हमारी गुंजाइश है मंगला और तरबेला डैम की, उसमें पूरे पंजाब का जो हिस्सा है वो तकरीबन 8.5 मिलियन एकड़ फुट के बराबर है, 8.5 या 9। और उसमें से भी हमारे जो जनूबी पंजाब का हिस्सा जो बनता है वो तकरीबन आधा, तकरीबन 4-4.5 मिलियन एकड़ फुट पानी हमें अवेलेबल होता है, दरियाई पानी जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। वो भी इसी सूरत में कि अगर मानसून के दौरान इतनी बारिशें हो जाएं, दरियाओं में इतना पानी आ जाए कि ये 2 डैम अगर पूरे भर जाएं, तो फिर इन डैम से हमें 4 या 5 मिलियन एकड़ फुट पानी हमारी रबी की फसल के लिए हमें अवेलेबल होगा। जबकि हमारी जो ज़रूरत है, जो तकरीबन 1.5 करोड़ एकड़ रकबा जो कि जनूबी पंजाब या सराकी वसीब में ज़ेरे काश्त होता है, उसके लिए तो तकरीबन 18 से 20 मिलियन एकड़ फुट पानी की ज़रूरत है। अब देखें कितना फ़र्क है। तकरीबन हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसका तकरीबन 1/4 पानी, दरियाई पानी हमें अवेलेबल होता है अपने इन 2 डैम से। और जो कमी है उसे पूरा करने के लिए हमारे किसान को ट्यूबवेल चलाना पड़ते हैं। तकरीबन 2.5 लाख ट्यूबवेल हैं जो कि इस हमारे सराकी वसीब में चल रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये जो पानी है, जो हम ट्यूबवेल का जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, वो उस दरियाई पानी का तकरीबन 10 से 15 गुना ज़्यादा महंगा है ये पानी। और ये लगातार ये ट्यूबवेल चलने से ये ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह नीचे जा रही है। या फिर ये है कि कुदरत मेहरबान होती है तो बारिशें हो जाती हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में बारिशें कोई 1-2 वाटरिंग्स हो जाती हैं, तो इस तरीके से हमारी रबी की फसल जो है वो कामयाब होती है। लेकिन आप जानते हैं कि बदकिस्मती से मौजूदा जो इस साल जो हमारी मौजूदा जो रबी की फसल जो इस वक्त ज़ेरे काश्त है, उसको तो एक भी बारिश नहीं मिली इस हमारे वसीब में, सराकी वसीब में। और हमारा तमाम तरीन हिसार जो है वो दरियाई पानी की कमी को पूरा करने के लिए ट्यूबवेलों पर हमारा जो है ना इन्हिसार हो गया है। और आप इसे देख लें, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गंदम जो इस साल हम पैदा कर रहे हैं वो कितनी महंगी
اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، اس کی پیداواری جو لاگت ہے وہ کہاں پہنچتی ہے. تو سب سے پہلا اس کا جو ایک واضح اور ایک بالکل سیدھا سادہ سا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ کسان کی مدد کرے اور پانی کو سبسیڈائز کیا جائے، ٹیوب ویل کے پانی کو سبسیڈائز کیا جائے. پوری دنیا میں ہے. امریکہ، یورپ جیسے ملک جو ہیں وہ ایگریکلچر جو انپٹس ہیں، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ بیج ہے، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ نیوٹریئنٹس ہیں، جو بھی انپٹس ہیں، تمام ترقی یافتہ جو ملک ہیں اپنی قوم کو، اپنے عوام کو ان کی خوراک جو ہے ان کی دسترس میں دینے کے لیے ایگریکلچر کو سبسیڈائز کرتے ہیں. اور ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارے کسان کی مجبوری ہے کہ اسے ٹیوب ویل چلانے پڑتے ہیں قوم کو روٹی دینے کے لیے. تو یہ سب سے پہلا فرض تو یہ ہے حکومت کا کہ وہ ٹیوب ویلس کے جو پانی ہے کم از کم اس کو سستا کیا جائے. اور اس کا یہ ہے کہ جو الیکٹرک جو ریٹس ہیں، چاہے وہ فلیٹ ریٹس کی صورت میں ہو یا سبسیڈائز کیے جائیں. لیکن جو ہمارا بجلی کا جو خرچہ ہے ٹیوب ویلوں پر، اس کے لیے یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ کسان کی مدد کرے. اگر حکومت چاہتی ہے کہ قوم کو روٹی ملتی رہے. ایک تو یہ ٹیوب ویلوں کے حوالے سے یہ ایک جو ہے میری تجویز ہے جس کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم جو بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو 3 مغربی دریا جہلم، چناب اور سندھ، ان سے جو ہمیں ہر سال پانی آتا ہے، ہماری حکومتوں کی، ہمارے حکمرانوں کی میں اسے نااہلی ہی نہیں کہوں گا بلکہ میں اسے مجرمانہ غفلت کہوں گا. انتہائی مجرمانہ غفلت کہ ہم 30 ملین ایکڑ فٹ پانی جو کہ ہمارے مغربی دریاؤں میں آتا ہے، اس میں سے ہر سال آن دا ایوریج اوسطاً ہر سال 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم سمندر میں، دریائی پانی ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک طرف ہماری ربی کی فصل کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے، دریائی پانی اویلیبل نہیں ہے، دوسری طرف ہم اتنے قیمتی پانی کو سمندر میں پھینک رہے ہیں. ہم نے ڈیم نہیں بنائے. تربیلا 1975 میں کمیشن ہوا. آج تربیلا کو 45 سال ہو گئے کمیشن ہوئے. ان 45 سالوں میں ہمیں چاہیے تھا کم از کم 4-5 ڈیم، اور ہر 10 سال کے بعد ایک بڑا ڈیم بننا چاہیے تھا. اور اس وقت ہماری جو پانی ذخیرہ کرنے کی جو گنجائش ہے وہ 14 ملین ایکڑ فٹ جو کہ منگلا تربیلا کی ہے، اس سے کہیں تقریباً ہم 40 ملین ایکڑ فٹ ہماری ذخیرہ ہونا چاہیے تھا، ہماری گنجائش ہونی چاہیے تھی پانی کی. کم از کم 4-5 ڈیم اور بن جانے چاہیے تھے. لیکن کیا کیا جائے، کس قدر غفلت ہے، کس قدر افسوسناک بات ہے، یہ دکھ کی بات ہے کہ 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم سمندر میں پھینک رہے ہیں، انتہائی قیمتی پانی، لیکن ڈیم نہیں بنا رہے. کالا باغ ڈیم کو ہم نے متنازع بنا دیا. وہ ڈیم جو کہ ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے
ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنی پوری جو میری پیشہ ورانہ انٹیگریٹی ہے اس کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم پورے ملک کے لیے سراسر رحمت ہے، بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جنوبی پنجاب یا ہمارے سرائکی وسیب کا جو ہے، جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا اپنے پچھلے پروگرام میں بھی اور اس پروگرام میں بھی آپ کو بتایا کہ اب تو ہماری معیشت، ہماری جنوبی پنجاب اس سرائکی وسیب کی جو زراعت ہے، جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری بقا ہے، اس کا مکمل انحصار ڈیمز پر ہو گیا ہے۔ ہمارے دریا چلے گئے، وہ ہم نے خود دشمن کے حوالے کر دیے، اور اپنے نہروں، اپنی اس زمین کو، اپنی اس زراعت کو مغربی دریاؤں پر ہمارا انحصار ہو گیا، لنک کینال کے ذریعے اور ڈیمز کے ذریعے۔ اب اگر ڈیمز نہیں بنیں گے تو سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جس علاقے کو نقصان یا جس انتہائی سنگین بحران کا سامنا ہوگا وہی ہمارا سرائکی وسیب ہے۔ اور بھائی اور بہنوں اور بزرگوں، میں پوری ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم خاموش رہیں گے، ہم نہیں اٹھیں گے، ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی سیاستدان ہیں، تینوں جو بڑی پولیٹیکل ہماری پارٹیز جو ہیں، وہ ملک اور قوم سے زیادہ اپنی سیاست کے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ، میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں قوم کو کہ کالا باغ ڈیم جو کہ 6.1 ملین ایکڑ فیٹ کا منصوبہ ہے، جو ہم پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں، 30 ملین ایکڑ فٹ پانی، جبکہ بین الاقوامی ماہرین کی یہ رپورٹ ہے، یہ سفارش ہے کہ کوٹری سے نیچے سمندر میں تک صرف 5 ملین ایکڑ فٹ پانی چاہیے ایکو سسٹم کو سسٹین کرنے کے لیے۔ ہم آن دا ایوریج 25 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں ضائع کر رہے ہیں، 5 کے بجائے 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم ڈال رہے ہیں، جس سے 4 کالا باغ ڈیم بن سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنا بڑا جرم کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے حکمران، چاہیے تو یہ تھا کہ پچھلے 45 سال میں ترمیلا کے بعد کم سے کم 4 ڈیم اور بن جاتے، اور یہ جو پانی ہم سمندر میں ڈال رہے ہیں، ہم اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے ہمارے سرائکی وسیب کو 1 گھنٹہ بھی ٹیوب ویل نہ چلانا پڑتا کہ اتنا پانی ہمارے پاس اویلیبل ہوتا کہ ہماری نہروں میں، ہمارے دریاؤں میں، اور وہ پانی جو کہ اتنا زرخیز ہوتا ہے، اور ٹیوب ویل کا پانی بہت مہنگا بھی ہے، اور نہری پانی کا وہ زرخیزی کے حوالے سے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن کالا باغ ڈیم کو متنازع بنا دیا گیا۔ اب میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اس میں یہ ہمارے حکمرانوں، ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی اور مجرمانہ غفلت ہے۔ یہ ان کا انتہائی جو ہے محدود ایک سوچ ہے کہ اپنی سیاست، اپنے اقتدار کو کیسے بچایا جائے۔ اور میں یہ برملا کہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم کی جو کنجی ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، جناب آصف زرداری صاحب کے پاس ہے۔ میں حاضر ہوں، میں ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے
میں یہ کہتا ہوں مجھے کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ لے چلیں، میں اگر یہ ثابت نہ کر دوں کہ کالا باغ ڈیم کو سندھ کو بھی کالا باغ ڈیم کی بہت ضرورت ہے، کالا باغ ڈیم ہمارے صوبہ سندھ کے لیے بھی رحمت ہے، اس سرائکی وسیب کے لیے بھی رحمت ہے، بلوچستان اور کے پی کے لیے بھی رحمت ہے۔ اگر میں یہ ثابت نہ کر دوں تو میں اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی، پھر مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، یہ سب جو ہے ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ کالا باغ ڈیم کے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ ایک فضا بنا دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سرائکی وسیب ہے، ماشاءاللہ یہاں پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ جو رہنما ہیں، وہ ہمارے سابق وزیر اعظم بھی اسی سرائکی وسیب سے رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے تھے۔ میں یہ کہوں گا اس کو سیاست نہ سمجھا، ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے میں، کیونکہ یہ سرائکی وسیب میرا وطن ہے، میری دھرتی ہے، میری ماں ہے، میں نے اس کے لیے بات کرنی ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں، میں خاص طور پر اس علاقے کے جو ہمارے پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جناب آصف زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کی جو مرکزی حکومت ہے، ان سے بات کریں کہ اگر آپ کو رہی تو کالا ہمیں ضرورت ہے، اس سرائکی وسیب کو ضرورت ہے۔ اگر آپ سرائکی وسیب سے ووٹ چاہتے ہیں، اگر آپ سرائکی وسیب سے چاہتے ہیں کہ یہ عوام آپ کا ساتھ دے، تو آپ ہمارے مستقبل، ہماری زراعت کو بچانے کے لیے خدا کے لیے کالا باغ ڈیم کی اجازت دیں اور اس کے حق میں بات کریں۔ تو دوستو اور بھائیوں، جب تک میں اور آپ ہم احساس نہیں کریں گے، کیا یہ 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم سمندر میں پھینکتے رہیں گے ہر سال؟ ڈیمز نہیں بنائیں گے؟ کیا ہم پیاسے رہیں گے؟ ہمارے وسیب میں تو، میں ایسے رہا ہوں یہاں جلال پور پیر والا میں، وہاں تو لوگوں کو بیچاروں کو پانی، پینے کا پانی بھی زیر زمین پانی جو ہے وہ نمکین ہے، تو وہ تو پینے کے لیے پانی بھی نہروں سے لیتے ہیں۔ اگر دریا نہیں ہوں گے، اگر نہریں نہیں چلیں گی تو ہمیں تو پینے کے لیے، فصلیں چھوڑیں، پینے کے لیے پانی بھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ میں ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک ڈیمز نہیں بنیں گے، اور اس میں سب سے پہلے کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ وہ اس لیے بننا چاہیے کالا باغ ڈیم کہ کالا باغ ڈیم اگر ہم، اس کا سب کچھ تیار ہے، اسٹڈیز، فیزیبلٹی رپورٹس، ڈیزائنز، سب کچھ تیار ہے، صرف ٹینڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آج ہم کالا باغ ڈیم بنانا شروع کریں تو 4 یا 5 سال کے اندر وہ ڈیم مکمل ہو جائے گا، اور اس پر جو لاگت آئے گی وہ بھی اس لاگت کا آدھا ہوگی جو کہ ہم کوئی اور ڈیم اسی سائز کا اگر ہم ڈیم بنائیں۔ تو یہ وہ ڈیم ہے جو کہ ہمیں 61 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ ہمیں دے گا، اور 3600 میگا واٹ سستی ترین بجلی یہ ڈیم ہمیں دے گا۔ اگر ہم یہ ڈیم بنا لیتے ہیں تو اس سے سرائکی وسیب کو بے انتہا، بلکہ پورے پاکستان کو بہت فائدہ، سستی بجلی ملے گی۔ سستی بجلی ملے گی تو ٹیوب ویل کا پانی بھی سستا ہوگا۔ اگر بجلی مہنگی بجلی ہوگی، اگر بجلی تھرمل پاور سے، کوئلے سے، گیس سے یا آئل سے بجلی پیدا ہوگی تو لازمی بات ہے وہ مہنگی ہوگی بجلی۔ ہم ڈیم بنائیں گے
تو سستی بجلی ہمارے ٹیوب ویل بھی پھر جو ہے وہ سستا پانی ہمیں مہیا کریں گے جب بھی ٹیوب ویلوں کو چلانے کی ضرورت پیش آئے گی. تو یہ ہے وہ جو اصل جو حل ہے اس مسئلے کا، وہ اسی میں ہے کہ اور ایسا نہیں ہے کہ قدرت نے ہمیں ہمارے دریاؤں پر 13-14 ایسی سائٹس ہیں کہ جہاں بڑے ڈیم بن سکتے ہیں، اور ہم یعنی یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ 100 ملین ایکڑ فٹ سے بھی زیادہ جو ہے وہ ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہمارے پاس ان سائٹس پر ہے اگر ہم ڈیمز بنائیں، اور 50,000 میگا واٹ سستی ترین بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے ان ڈیمز میں. لیکن یہ تبھی ہوگا کہ جب ہمارے سیاستدان جو ہے وہ اپنے اقتدار کارڈز کی سیاست کی بجائے ملک اور قوم کے لیے سیاست کریں گے. اور یہ تب کریں گے جب میں اور آپ، جب ہم جاگیں گے، ہم اٹھیں گے اور ہم ان کو مجبور کریں گے کہ آپ ڈیمز بنائیں. تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہے اصل مسئلہ. اس کے علاوہ میں اپنے سرائیکی و سیب کے کسانوں کو میں ایک اور بات، ایک انجینئر ہونے کی حیثیت سے میں انہیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جو پانی بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے دریاؤں میں یا نہروں میں یا ٹیوب ویل کے ذریعے آپ جو پانی لے رہے ہیں، تو خدا کے لیے اس کو بھی آپ اس طریقے سے استعمال کریں کہ وہ پانی ضائع نہ ہو. اس میں حکومت کا بھی جو ہے کرنے کے کام ہے. مثلاً یہ کہ ہمارے جو اس وقت آبپاشی کے جو طریقے ہیں اور جو ہمارے زراعت کے طریقے ہیں، اس کی تفصیل اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آبپاشی کے جو جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے کہ سپرنکلر اریگیشن ہے یا جو ہے ڈرپ اریگیشن، جو کہ امریکہ، یورپ، ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ بہت عرصے سے وہاں استعمال ہو رہے ہیں، کہ ان طریقوں سے جہاں پانی کی جو یوٹیلائزیشن جو ایفیشنسی ہے وہ تقریباً ڈرپ اریگیشن میں تو 90-95% تک چلی جاتی ہے. سپرنکلر میں جو ہے وہ تقریباً 50 سے 60% اپلیکیشن جو ہے ایفیشنسی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. جبکہ ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں، فلڈ اریگیشن جو سسٹم ہمارے ہاں رائج ہے، اس میں تو 25 سے 30% جو ہے ایفیشنسی ہوتی ہے، جس میں تقریباً 70 سے 75% جو پانی ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ جو آبپاشی کے جو جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے لیے سبسیڈائز کرے کسانوں کو، ہمارے کسان کو، ان کو ٹیکنالوجیکل جو فنی مہارت ہے اس میں بھی، اور جو کیپٹل جو اس میں انویسٹمنٹ ہے، ان دونوں شعبوں میں، ان دونوں ایریاز میں یہ ہمارے پلانرز کا، ہمارے حکمرانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ہمارے کسانوں کو اس طرف لے کر آئیں تاکہ جو پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم اس کو جو ہے وہ اس کو ضائع نہ ہونے دیں اور اس کو پوری ایفیشنسی سے ہم استعمال کریں. جہاں تک فلڈ اریگیشن کا تعلق ہے جو کہ اس وقت ہمارے پاس رائج ہے، اس کے لیے بھی میں اپنے کسان بھائیوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں. یہ عام فہم سی بات ہے کہ اس پانی کے لیے بھی آپ جو ہے اپنے جو واٹر کورسز ہیں، جو کھالے ہیں، انہیں سیدھا رکھیں، ان کو لیول کریں، وہ ٹیڑھے میڑھے نہیں ہونے چاہیے، ان کی صفائی ہونی چاہیے. آپ کے جو کھیت ہیں وہ ہموار ہونے چاہیے، وہ جتنے لیول میں ہوں گے اس کے مطابق جو پانی جو ہے وہ بڑی جلدی جو ہے وہ کھیت کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک پہنچے گا اور پانی ضائع نہیں ہوگا، کم پانی ضائع ہوگا. تو یہ وہ عام فہم قسم کی چیزیں ہیں جو کہ بہرحال ایک انجینئر
होने की हैसियत से मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, लेकिन ये आम किसान बहरहाल इन चीज़ों को जानता है। ज़्यादा जो है वो मैं एक इंजीनियर होने की हैसियत से एक बार फिर मैं यही कहूँगा अपने कौम से भी, अपने भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से और अपने हुक्मरानों से, अपने सियासतदानों से कि खुदा के लिए वो पाकिस्तान के पानी के मसले को हल करें और हमारे जो सराइकी वसीब जो है, जो हमारा जनूबी पंजाब है, इसके जो सियासी रहनुमा है, चाहे वो जिस पार्टी से भी हैं, हाँ जी, ये उनका फर्ज है कि वो इस मामले में इकट्ठे हों, इस पर कोई सियासत ना की जाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, चाहे मुस्लिम लीग से, चाहे तहरीक इंसाफ से, जिससे भी है, उनको सबको कम से कम पानी के मसले के ऊपर इकट्ठे हो जाना चाहिए और एक आवाज बनकर ये मुतालबा करना चाहिए कि वी वांट कालाबाग डैम, वी वांट कालाबाग डैम एंड वी वांट कालाबाग डैम। भाई और बहनों, बुजुर्गों, अपने इस पैगाम के साथ इंजीनियर मुमताज अहमद खान बक्स स्पेशल प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.